अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप इस वक्त द्रोन टीवी देख रहे हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी आने के बाद जब से वजूद में आई है, उसमें वक्तन फ़वक्तन इख्तिलाफ़ात सामने आते रहे हैं। पार्लिमानी ग्रुप हो या सेनेटर्स हों, MNAs हों, बहरहाल जो भी हों, लेकिन उनके अंदर एक इख्तिलाफ हमेशा पाया जाता रहा है और अब भी ये इख्तिलाफ मौजूद है। उसकी वजह यह कि मुख्तलिफुल मिजाज लोगों को एक बड़े शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट टाइम में इकट्ठे किया गया और एक पार्टी बनाई गई। इसीलिए अभी तक नहीं पता चल रहा कि उनका मंशूर क्या है, मकसद क्या है। दरअसल बनाया गया था कि बलूचिस्तान में उनको हुकूमत दी जाए और इन्हीं के ज़रिए बलूचिस्तान के मामलात को, इश्यूज़ को हैंडल किया जाए। तो बड़ी जल्दबाजी में बनाई गई, ये तमाम बलूचिस्तानी को पता है, हर किसी को पता है। जब मुख्तलिफ़ लोग आ गए और मुख्तलिफ़ मिजाज के लोग आ गए तो ज़ाहिर है कि उनका एक साथ ठहरना, एक साथ रहना, एक पच पे रहना, ये इंसानी नेचर के ख़िलाफ़ है। ज़ाहिर है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। उमूमन पार्टियों के अंदर भी जब आप एक नज़रिए के साथ, आपका ये कमिटमेंट होती है, आप एक सोच के साथ एक पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं, उधर भी दो अफराद के दरमियान भी इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन वो इंटरनल पार्टी के अंदर ऐसे इख्तिलाफात होते हैं। उन अपने इजलास मीटिंग में इख्तिलाफ राय रखी जाती है, अक्सरियत राय का जो फ़ैसला होता है फिर मान भी लिया जाता है। लेकिन ज़ाहिर के बाप ऐसी कोई पार्टी नहीं है कि जिसमें इजलास के अंदर अपने इख्तिलाफ राय रखा जाए, कोई उसूली इख्तिलाफ रखा जाए, फिर उस पर डिबेट हो, फिर अक्सरियत राय का जो फ़ैसला हो उसको मान लिया जाए। ऐसा ज़ाहिर है कि बाप के अंदर नहीं है। बाप के अंदर जो भी इख्तिलाफात होते हैं तो आपको वो बॉटम लाइन के न्यूज़ में नज़र आएंगे, सोशल मीडिया पे नज़र आएंगे और इख्तिलाफात वो मतलब आपको हर जगह नज़र आएंगे। जाम कमाल ख़ान के ख़िलाफ़ एक ग्रुप बनी और इख्तिलाफात बने। जाम साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई, फिर मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो की हुकूमत आई। उसमें भी कुछ दोस्तों ने इख्तिलाफ रखा, जैसे कि ज़हूर बुलेदी, अकबर आस्कानी वग़ैरह, इन्होंने इख्तिलाफ रखा। फिर साथ अकबर आस्कानी वापस साथ आ गए। ज़हूर बुलेदी ख्वाहिशमंद है कि उनको दोबारा लिया जाए, लेकिन उनको नहीं लिया जा रहा है। तो ये इख्तिलाफात बेसिकली ज़ाती या इलाक़ाई मफादात के हैं। तो अब क्या है कि तमाम सिनारियो अगर आप देखें इस तरह, फिर एक तहरीक अदम एतमाद जाम कमाल ख़ान ने मौके मुनासिबत से जमा करा दी वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़, वो नाकाम हुई। फिर वो जो मतलब एक सिलसिला चल रहा है, जो लोग जाम कमाल ख़ान की मुखालिफत में मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो के साथ थे, उसमें ज़ाहिर है कि चेयरमैन सेनेट और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मंजूर काकड़ वग़ैरह, ये तो मीर कुद्दूस बिज़ंजो के कैम्प में थे। बड़ा कैंपेन चला जाम साहब के ख़िलाफ़। अब वो ख़बरें ये आ रही हैं कि मंजूर काकड़ साहब चूँकि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं और वो अपनी एक्टिविटीज़ उन्होंने शुरू कर दी हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ या मीर कुद्दूस बिज़ंजो के ख़िलाफ़। ये इख्तिलाफ़ात बुनियादी तौर पर हैं क्या? इख्तिलाफ़ात ये हैं कि देखें, मौजूदा जो हुकूमत है मीर कुद्दूस बिज़ंजो की सरबराही में, ये न बाप के पिलर्स पे खड़ी है, न किसी और इत्यादि के पिलर्स पे खड़ी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ दो पिलर्स पे खड़ी है, BMP और जमीयत उलमा इस्लाम। तो ज़ाहिर है कि जो मेन पिलर्स हैं वो अपने मकासद हासिल करने में तो कामयाब होंगे। उनकी एक एक्सेस है, वो जा सकते हैं, CM एनेक्सी जा सकते हैं, वज़ीर आला से डायरेक्ट मिल सकते हैं, अपने फ़ाइल आगे पीछे कर सकते हैं, काम निकलवा सकते हैं। और इसमें लोग तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद BMP बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है, लेकिन मेरे ख़्याल में जमीयत BMP से ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है। और जमीयत के मौलाना अब्दुल वासे साहब तो आउट ऑफ द वे जो भी उनकी मंशा होती है, जो भी उसकी ख्वाहिश होती है, वो पूरी की जा रही है। तो ये वजह है कि जो मंजूर काकड़ अभी जो इख्तिलाफात
سوشل میڈیا وغیرہ میں جو چل رہی ہیں اس کی ایک اختلاف یہ ہے کہ منظور کاکڑ سمجھتا ہے کہ چونکہ جام کمال خان کو گرانے والا بندہ منظور کاکڑ ہے، اور چیئرمین سینٹ بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ دونوں مین لوگ ہیں جنہوں نے جام کمال خان کی حکومت ختم کرائی ہے۔ ابھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ان کے کام، ان کے فائل، ان کے جو بھی ظاہر ہے کہ ان کی ضروریات ہیں وہ پورے ہوں۔ یہ خواہش پوری طرح اس کی تکمیل نہیں ہو پا رہی ہے ان دو شخصیات کی، چیئرمین سینٹ کی اور منظور کاکڑ کی۔ فرنٹ پہ منظور کاکڑ ہے، ذرا جس طرح کی ان کی خواہش ہے اس طرح کے ان کے معاملات ظاہر ہے آگے نہیں بڑھ سکتے، تو منظور کاکڑ صاحب ابھی ناراض نظر آ رہے ہیں۔ پھر طریقۂ واردات کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ باب کے اندر یہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی اگر حکومت کے ساتھ ان کے کسی بھی شخص کی ان کے آپس کی جو ایک ناراضگی ہوتی ہے تو یہ ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔ منظور کاکڑ صاحب بھی تقریباً میرے خیال میں ایسا کوئی شوشہ چھوڑ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ جی ایز اے جنرل سیکرٹری وہ ایک نوٹس بھجوا رہے ہیں اس کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو، تو نوٹس کس چیز کا ہے، کس نوعیت کا ہے، وہ تو بعد میں اگر جب بھیجا جائے گا تو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ ظاہر کہ ہم پڑھتے ہیں اس کے مطابق منظور کاکڑ صاحب کہتے ہیں کہ جی جو سیلاب آیا ہے بلوچستان میں اس میں حکومت کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ منظور کاکڑ صاحب خود بڑے ایکٹیو ہیں، وہ سیلاب زدگان کا ہر دکھ اور غم میں شریک ہیں، وہ لسبیلا سے لے کر لوریلائی جوب تک جو ہے انہوں نے بڑے دورے کیے ہیں، انہوں نے لوگوں کی مدد کی ہے اور لوگوں کے جو ضروریات ہیں ان کو پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ منظور کاکڑ صاحب یہ کر رہے ہیں، اس لیے وہ ابھی غصے میں ہیں کہ جی میں تو سب کچھ کر رہا ہوں تو وزیر اعلیٰ کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ منظور کاکڑ صاحب جس بنیاد پہ اختلاف رکھ رہے ہیں وہ بلوچستان کے عوام کو سمجھ آ رہی ہے کہ منظور کاکڑ سمیت بہت سے سینیٹر جو باپ سے سینیٹر بن کے گئے ہیں اسلام آباد، انہوں نے کیونکہ ان کے حلقہ انتخاب تو ہے ہی نہیں نا اکثریت کی، ایک دو کو چھوڑ کے، تو انہوں نے اسلام آباد کی جو فضا ہے، جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر ایڈجسٹ ہو گئے ہیں۔ ابھی وہ تو بلوچستان ہی نہیں آتے، کوئٹہ نہیں آتے، اور ایک شخص جو منتخب خود کو نمائندہ کہتا ہو اور خود اسلام آباد میں بیٹھا ہو اور تنقید اس بات کی کر رہی ہو جس کا اس کو خود ہی فکر نہیں ہے، یعنی یہاں پہ اگر کوئی ذاتی ایشو آپ کا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ ایک عوامی ایشو کو جواز بنا دیں تنقید کریں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میر قدوس بزن جو بہت زیادہ ایکٹیو ہے ان میں کہ وہ ہیں، ان میں کافی ساری کمزوریاں ہیں، وہ لیکن جو کمزوریاں جو لوگ گنوا رہے ہیں نا وہ دراصل خود کئی گنا زیادہ ایسے معاملات میں خود کمزور ہیں۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ منظور کاکڑ سمیت چیئرمین سینٹ انہوں نے کبھی اپنے حلقہ انتخاب کا دورہ، چیئرمین سینٹ نے نہ اپنے حلقے کا دورہ کیا علاقے کا، نہ منظور کاکڑ صاحب نے یہاں کا اپنے حلقہ جو انتخاب وہ اپنا کہتے ہیں وہاں دورہ کیا، نہ لوگوں سے ملتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے دیکھیں چیئرمین سینٹ صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے جو اس کا آبائی علاقہ ہے اس کا ایک کچھ دالبندن سے، کچھ نوشکی سے، کچھ خاران سے، کچھ یہ علاقے ملا کے وہ ایک حلقہ اس کو قرار دیا جائے، انتخابی حلقہ اس کو بنایا جائے تاکہ اس کے لیے ایک محفوظ ایک سیاسی ایک آپ کہیں کہ ایک مورچہ بنے، وہ اس سیٹ سے وہ کامیاب ہو کے آ جائیں۔ پھر دیکھیں بلوچستان میں گزشتہ 10-15 سالوں میں اسپیشلی 2018 کے بعد ایک بڑا خطرناک رجحان پیدا ہوا ہے، وہ یہ کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، جس کی تھوڑی بہت حکومتوں کے اندر تھوڑی بہت بات مانی جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کی تھوڑی سلام دعا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ بن سکتا ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں۔
چیئرمین سینٹ صاحب نے جو منظور کاکڑ کو فرنٹ پہ بٹھا کے جو اس کے کندھے پہ بیٹھ کے جو گولی چلا رہے ہیں مخالفت کی یا اختلافات کی وزیر اعلیٰ سے، وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میرا ایک جدا حلقہ ہو، الگ سا ایک حلقہ ہو، اس سے میں جیت کے آؤں گا تو آنے والے ٹینیور میں بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بن سکتا ہوں۔ ظاہر ہے اس کی یہ معصوم سی خواہش بلا جواز بھی نہیں ہے، اس طرح اور اس کو آپ ناممکنات میں بھی شامل نہیں کر سکتے کہ جی آپ اس کو کہیں کہ جی یہ ممکن نہیں، یہ کیسے بن سکتا ہے۔ بلوچستان میں ہر چیز کی امکانات موجود ہوتی ہیں۔ چیئرمین سینٹ صاحب جب چیئرمین سینٹ بن سکتے ہیں صادق سنجرانی صاحب، تو وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بن سکتے؟ اور جن بیساکھیوں پر کھڑے ہو کے وہ چیئرمین سینٹ بنے ہیں وہ بھی سمجھ آتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انہی بیساکھیوں کے ذریعے چیئرمین سینٹ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہوں۔ تو یہ خواہشات ہر یقین مانیں، میں سے باپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مختلف جو الیکٹیبلز ہیں علاقوں کے، ان میں سرداروں کی تعداد زیادہ ہے، وہ اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کون سی پارٹی جوائن کرنی ہے، ان کے دماغ میں سب سے پہلا جو وہ خواہش جو پک رہی ہے وہ یہ کہ میں وزیر اعلیٰ بن سکتا ہوں۔ کوئی بھی میں پارٹی جوائن کر لوں تو ان کی خواہش یہی ہوگی کہ میں وزیر اعلیٰ بن سکتا ہوں۔ مختلف خاندانوں میں بات نہیں، نام نہیں لینا چاہتا ان کی، یہ ایک خواہش ہے بلوچستان میں، ایک میرے نزدیک بڑا خطرناک رجحان ہے۔ یعنی کہ ایک پولیٹیکل اپروچ، پولیٹیکل ایک اسٹرگل، سیاسی ایک ماحول وہ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ہر شخص، ہر پارٹی کا سربراہ، ہر سردار نواب بس اس طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو وزیر اعلیٰ بننا چاہیے یہ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو وزیر اعلیٰ کی دور سے الگ ہیں، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں نے کہاں سے رابطے رکھنے ہیں اور میں نے کس طرح ایم پی اے بننا ہے، ایم پی اے بننے کے بعد منسٹر بننا ہے۔ آپ کا موجودہ جو اسمبلی ہے نا بلوچستان کا، آدھے سے زیادہ ان نون لوگ، غیر شناس، ناشناس چہرے جو ہے آپ کو نظر آتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی کم سے کم گراس روٹ پہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک تعلق ہے، ان کی ایک ووٹ بینک بھی ہے، لیکن بہت ساروں کی اگر 1000 کی تعداد ہے نا ووٹ بینک اس کے اپنے علاقے میں، 20,000 تک کی وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی 20,000 لوگوں نے مجھے ووٹ دی ہے۔ منظور کاکڑ صاحب شاید ان میں شامل ہیں جن کی اپنے حلقے میں 1000 کی کیپیسٹی ہو ووٹ بینک کی، لیکن وہ دعویٰ 20,000 کی کرتے ہیں کہ میں نمائندہ ہوں۔ منظور کاکڑ صاحب کو پہلا موقع دیا پی کے میپ نے، پی کے میپ سے ایم پی اے بنے تھے 2013 کو۔ اس کے بعد باپ میں شامل ہوئے، جو سازش وغیرہ ہوئی جو بھی ہوئی اس کے ساتھ وہ شامل رہے نواب ثناء اللہ کے اس تحریک عدم اعتماد میں۔ پارٹی نے ان کو نکال دیا، اس میں نیشن پارٹی کے 1-2 لوگ بھی تھے تو نکال دیا۔ اب وہ جس پارٹی سے وہ تعلق رکھتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ میرا سیاسی بیک گراؤنڈ یا میں سیاسی حوالے سے میرا کندھا کتنا مضبوط ہے، یہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کس دفتر کے ساتھ میرا تعلق کتنا گہرا ہے، اسی گہرائی کو ناپ کے یہ وزارت اعلیٰ، یا اگر کوئی وزارت اعلیٰ کا امیدوار نہیں ہے، خواہش مند نہیں ہے، تو وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ اگر موجودہ حکومت ہو یا آنے والا حکومت میں، اس میں اس کی ایک اچھا خاصا اس کے پاس ایک اختیار ہونا چاہیے، اس کی خواہشات کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، انتظامیہ کے تبادلے ہونے چاہیے، اسکیمات اور فنڈ کے معاملات جو وہ لکھ کے دیں وہ ان کی منظوری ہو جائے۔ اس وقت جو اختلاف ہے باپ کے اندر یہی ہے، اس کے علاوہ باپ کے اندر کوئی نظریاتی یا کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جس طرح دکھایا جاتا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ نہیں جاتا ہے، اب سیلاب زدگان کی داد رسی نہیں کرتے، یا فلانا منسٹر نہیں جاتا وغیرہ۔ یہ صرف سامنے رکھ کے ایک اپنے اختلاف کو ایک جواز دینے کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ یہ ہر بلوچستان کا ہر فرد
ہر فرد اس چیز سے واقف ہے۔ پھر جب خود کی زیادہ نہیں بنتی نا تو یہ کیا کرتے ہیں کہ چند سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ چھوٹے موٹے جہاں پہ جن کو لکھنا بھی نہیں آتا صحیح طریقے سے شاید، ان کو یہ لوگ ہائر کرتے ہیں، یا چند ایسے میں ظاہر ہے جو لکھنے بولنے اختلاف میں ان کا کوئی اپنا سوچ یا خیال نہیں ہوتا، ان کو 4 پیسے تما دیتے ہیں تو وہ پھر سوشل میڈیا پر آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ پھر لوگوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ واقعی یار بہت بڑا اختلاف ہے، یہ پتہ نہیں ابھی حکومت بدلنے جا رہی ہے فلانا۔ میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، جس دن منظور کاکڑ کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تو کہ یہ نوٹس وغیرہ، دوستوں نے اب تک مجھے کئی درجن فون کیے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی گورنر راج لگنے جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی دوبارہ تحریک عدم اعتماد آئے گی، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی نہیں ایسا ہوگا کہ ایک موجودہ وزیر اعلیٰ کو بس کہا جائے گا کہ یار جا کے استعفیٰ دے دو تو بس ختم ہوگی۔ مختلف افواہیں ظاہر ہے کہ پھر پھیلتی ہیں اور ایک سنسنی پھیلائی جاتی ہے، تو وہ بھی سوشل میڈیا کے ایک دنیا کا اپنا ایک مزاج ہے۔ اس کے اندر میں ذاتی طور پر سمجھ رہا ہوں، یا میری اطلاعات، میں اپنی اطلاعات آپ سے شیئر کر رہا ہوں، نہ بلوچستان میں گورنر راج لگنے جا رہا ہے، نہ حکومت کی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، نہ کوئی بڑا سیاسی اپ سیٹ ہونے جا رہا ہے، بالکل نہیں ہونے جا رہا۔ یہ میرا تجزیہ بھی ہے، میرا اطلاع بھی ہے، میری انفارمیشن بھی ہے، جو بھی آپ سمجھیں یہی ہے۔ فی الحال کوئی تبدیلی اگر کوئی کہہ رہا ہے تو میرے نزدیک ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میر قدس بزنجو نے ایک ایفرٹ اور کی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے 2 جماعتیں بی ایم پی اور جمعیت علماء اسلام وہ حکومت جوائن کر لیں۔ آلریڈی ذرا کہ اتحادی ہیں غیر اعلانیہ، سپورٹر تو ہیں، تو ان کو باقاعدہ حکومت میں شامل ہونا چاہیے۔ تو یہ دعوت انہوں نے بی ایم پی مینگل کو دی ہے اور جمعیت علماء اسلام کو بھی دعوت دی ہے حکومت میں شامل ہونے کی۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ بی ایم پی مینگل نے بالکل دعوت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے دعوت کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے یا معذرت کر لی ہے کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام نے آدھی حامی بھر لی ہے، انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں، لیکن ہم اپنی مرکزی جو ہماری جماعت ہے اس سے مشورہ کرنے کے بعد ہم باقاعدہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے حکومت میں شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ تو ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج ہی کے دن جمعیت علماء اسلام کے بلوچستان کے پارلیمانی گروپ کی مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہے اسلام آباد میں۔ اس میٹنگ کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ جمعیت نے بلوچستان حکومت میں شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، لیکن زیادہ امکانات یہی ہیں کہ وہ حکومت میں شامل ہوں گے۔ اس میں 3-4 اہم وزارتیں، پی این ڈی، آپ کا لیبر، اس طرح کے کچھ 3 وزارتیں شاید آفر ہوئی ہیں جمعیت کو۔ تو جمعیت یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ جو میری اطلاعات ہیں وہ حامی بھر لیں گے، کیونکہ جمعیت کے جو نظر ہے نا جمعیت والوں کی یا بلوچستان والوں کی آنے والے بجٹ پر ہے۔ اس بجٹ پہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک جو ہے گنگا نہایا ہے انہوں نے، ابھی وہ آنے والے بجٹ میں زیادہ سے زیادہ وہ فنڈ اور اسکیمیں اپنے حلقوں میں لے جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے انہیں حکومت میں شامل ہونے کی ضرورت ہے، محسوس ہو رہی ہے۔ تو جمعیت حکومت میں شامل ہو سکتی ہے، لیکن بی ایم پی فی الحال شامل ہونے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی چلتے چلتے میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں۔ پھر جمعیت کے اندر 2 گروپ، ایک مولانا حیدری والا ایک گروپ ہے، ایک مولوی واسع والا، ان کے اندر اختلافات ہیں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا نا کہ جی ہر بندے کے ذہن میں وزیر اعلیٰ بننے کی ایک خواہش پنپ رہی ہے۔ تو مولانا غفور حیدری بلوچ کارڈ کو مد نظر رکھ کر، چونکہ وہ بلوچ ہیں، تو وہ بھی وزارت اعلیٰ کے لیے ابھی سے خواہش مند ہیں۔ اس کے دماغ میں یہ خواہش بہرحال پروان چڑھ رہی ہے۔ تو اس لیے مولانا غفور حیدری صاحب بلوچستان حکومت میں شامل ہونے کے حامی نہیں ہے جمعیت کے۔ مولانا واسع کی کوشش اور خواہش دونوں ہیں کہ
جمعیت حکومت میں شامل ہو بلوچستان کی۔ لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ پارلیمانی گروپ کے اندر مولانا واسع کا پلڑا باری ہے مولانا غفور حیدری سے۔ مولانا غفور حیدری جو بھی گیم کرنا چاہتے ہیں وہ اسلام آباد کی حد تک کر سکتے ہیں، یا مولانا فضل الرحمن کو کسی حد تک کنوینس کر سکتے ہیں یا روک سکتے ہیں فیصلہ کرنے میں کہ بلوچستان حکومت میں شامل نہ ہو جمعیت۔ لیکن چونکہ ان کے مقابلے میں مولانا عبدالواسع صاحب کافی اسٹرانگ ہیں، پورا پارلیمانی گروپ ان کے ساتھ ہے، تو اکثریت ان کے پاس ہے، اور اکثریت رائے کو اگر مد نظر رکھا جائے تو مولانا عبدالواسع کی خواہش اور رائے کو اہمیت دی جائے گی۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو اس فیصلے میں میرے خیال میں کامیابی نہیں ہوگی۔ تو یہ صورتحال جمعیت کے اندر بھی چل رہی ہے۔ ابھی آپ باپ کے اختلافات، باپ کیا ہے، مطلب ایک بندے کے اختلافات، اور دوسری طرف جمعیت کی حکومت میں شامل ہونے کی، یہ دو اہم ڈیولپمنٹ ہیں کہ بیسکلی آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان باپ کے وہ جو بلیک میلنگ، اب جو اس کو کہیں، اس سے آہستہ آہستہ اپنے پارٹی سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ پریشر سے جو ہے وہ نکلنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ جمعیت کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک سیاسی ظاہر ہے کہ ایک پلان ہے حکومت کی، وہ اس پہ عمل درآمد کرنا چاہتی ہے۔ لیکن منظور کاکڑ اور صادق سنجرانی صاحب، انہوں نے جو کھچڑی پکانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، میرے خیال میں وہ کھچڑی گلے گی نہیں، اس کی زیادہ دیر تک وہ مطلب چولہا بھی نہیں جلے گا نیچے پکنے کے لیے، وہ چولہا بھی بجھ جائے گا۔ ہاں، کچھ لوگوں کو چند دن تک شاید سوشل میڈیا کا یہ زینت بن جائے یہ خبروں ادھر ادھر کی، لیکن حقیقت میں حکومت کی صحت پر اس طرح کے اختلافات کا میرے خیال میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جانے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اپنا فیڈ بیک دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگیں، ہماری باتیں اچھی لگیں تو اس کو شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔